Lakin öpeyim. Çeksin. Gelsin. Arık buka. Ne düşecek? अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। इस किस के आगाज़ में बरके खान और सिपाही आगे आ जाते हैं। अरिक बुका कहता है वो बेवकूफ़ कियात। बरके खान कहते हैं तो तुम्हारा मलून मालिक खबर के इंतज़ार में है। अरिक बुका कहता है ये दुनिया तुम दोनों के लिए बहुत छोटी है, हलागू खान तुम सब के सर उतार देगा। ये सुनकर अर्तुरुल सरदार और बरके खान मुस्कुराते हैं। फिर अर्तुरुल सरदार कहते हैं जब मौसम धुंधला हो तो गीदड़ों को लगता है कि हुक्मरानी उनकी है, लेकिन अब धुंध जा चुकी है। हमने देख लिया है कि तुम सिर्फ एक भेड़ हो, तुम्हारे मालिक को तुम्हारे सर मिलेंगे। फिर बरके खान कहते हैं मैं तुम्हारी और कियात की खाल उतार कर तुम्हारे मालिक को भेजूंगा। इतने में कियात भी करीब पहुंच चुका था और आहिस्ता से कहता है मैं जानता था कि कुछ गड़बड़ है। जब तुम मुझे बताए बगैर जल्दी में सिपाहियों को लेकर निकले थे बरके खान, मैं सही निकला। इतने में अरिक बुका के मज़ीद सिपाही भी वहां पहुंच जाते हैं। अगर मुझे पकड़ सकते हो तो पकड़ लो। इस तरह अरिक बुका एक बार फिर भागने लगता है। कियात आहिस्ता से कहता है बहुत अच्छे अरिक बुका, तुमने अपना काम कर दिया, अब मेरी बारी है। इतने में अरिक बुका के सारे आदमी मारे जाते हैं और अरिक बुका घोड़ा भगा देता है। बरके खान अपने सिपाहियों को हुक्म देते हैं कि इसके पीछे जाओ। ये सुनकर कुछ सिपाही अरिक बुका के पीछे भागने लगते हैं। इसी दौरान कियात भी वहां से चला जाता है। फिर बरके खान कहते हैं आप सही निकले अर्तुरुल सरदार, आपके जाल ने गद्दारों का मंसूबा तबाह कर दिया है। आपने अपना काम कर दिया, अब मेरी बारी है, मैं इस गद्दार को अपने हाथों से चीर डालूंगा। अर्तुरुल सरदार कहते हैं मेरा काम तब खत्म होगा जब मैं गद्दारी का मुकम्मल तौर पर खात्मा कर दूंगा। मैं अरिक बुका के पीछे जाऊंगा, इससे पहले कि ये उड़कर हरागू खान तक पहुंच जाए। हमें इसके पर तोड़ने होंगे। बरके खान कहते हैं मैं आपको माहिर आदमी दूंगा उसे ढूंढने के लिए, लेकिन आप उसके लिए ज़्यादा वक्त ज़ाया ना करें, बल्कि जल्द मेरे खेमे में आ जाना। अब हमारे इत्तिहाद को कोई नहीं रोक सकता। मैं आपको कुछ कागजात दूंगा जो उस अजीम जंग में आपकी मदद करेंगे। अर्तुरुल सरदार कहते हैं जैसे आप कहें। इसके बाद बरके खान वापस अपने खेमे की तरफ रवाना हो जाते हैं और अर्तुरुल सरदार अरिक बुका के पीछे रवाना हो जाते हैं। दूसरी जानिब उमरुल कबीले में सिरमा के हाथ बांधकर उसे खेमे में बंद कर दिया गया था। इतने में मैंगो अंदर दाखिल होती है। सिरमा कहती है मेरा हुक्म है कि मेरे हाथ खोल दो। मैंगो एक सिपाही को इशारा करती है तो वो सिरमा के हाथ खोल देता है। फिर मैंगो कहती है इल्बिलगे खातून के हुक्म पर आपके हाथ खोले गए हैं सिरमा खातून। उनका एक और हुक्म है कि आप इस खेमे से बाहर नहीं आ सकती। ये दो सिपाही बाहर खड़े होकर पहरा देंगे। सिरमा कहती है दफा हो जाओ यहाँ से। ये सुनकर सब बाहर निकल जाते हैं। फिर सिरमा चीजों को गिराने लगती है। इसके बाद वो बैठ कर कहती है अभी खेल खत्म नहीं हुआ इल्बिलगे, अभी मैंने अपने आखिरी अल्फाज नहीं बोले, मैं तुमसे इसका हिसाब लूंगी। दूसरी तरफ ओताक में इल्बिलगे कह रही थी आपका बहुत शुक्रिया तुर्गुत सरदार, आपकी वजह से हमने एक बड़ी गद्दारी को बेनकाब कर दिया। तुर्गुत कहता है आपका शुक्रिया इल्बिलगे खातून, सांप का सर काटना मेरी जिम्मेदारी थी। फिर बतालबे कहता है हमारे कबीले के ऊपर काले बादल छट गए हैं इल्बिलगे खातून, जब तक आप काई कबीले की खातून नहीं बन जाती तब तक आप इस कबीले की सरदारी कर सकती हैं, तब तक ये ओताक आपका है। इल्बिलगे कहती है सरदारी पर आपका हक है बताल साहब, आप जब चाहें यहाँ आकर अपना ओहदा हासिल कर सकते हैं।
फिर बताल में शुक्रिया अदा करके बाहर निकल जाता है। उसके जाने के बाद तुर्गुत कहता है, अब आपकी बहन सिरमा खातून का मसला रह गया है, उसका फैसला और सजा आपके हाथ में है। इलबिलगे कहती है, सिरमा को लालच और गुस्से ने अंधा कर दिया था। वो एक बच्चे की तरह है जिसकी लामहदूद ख्वाहिशात होती हैं। अभी भी मेरे दिल में उसके लिए रहम है। मैं सोचे बगैर उसका फैसला नहीं कर सकती। हालात कुछ बेहतर हो जाए फिर मैं उसका फैसला करूंगी तुर्गुत साहब। तुर्गुत कहता है, ठीक है, लेकिन अब मोहतात रहना, अब मुझे इजाज़त दें। तुर्गुत जाने लगता है तो इलबिलगे पूछती है, क्या अर्तुगरुल सरदार के बारे में कोई खबर आई है? क्या वो उस दूर दराज इलाके में महफूज है? तुर्गुत कहता है, हमारे भाई बहुत सी मुश्किल मुसीबतों से निकलने में कामयाब हुए हैं। वो जल्द इससे भी निकल आएंगे इंशाअल्लाह। वो जल्द वापस अपने कबीले में पहुंच जाएंगे। आप सुकून रखें। इसके बाद बरके खान के खेमे का मंजर सामने आता है। गद्दार कियात घोड़े पर सवार होकर वापस पहुंच जाता है और वो मुहाफिजों को कहता है, मैंने खेमे से कुछ अहम कागजात उठाने हैं। मुहाफिज कहता है, बरके खान की गैर मौजूदगी में खेमे के अंदर जाना मना है। कियात कहता है, बरके खान ने खुद मुझे हुक्म दिया है कागजात लाने के लिए, उनकी इजाज़त के बगैर मैं यहाँ ना आता, पीछे हट जाओ। ये सुनकर मुहाफिज पीछे हट जाता है और कियात अंदर की तरफ चल पड़ता है। अंदर जाकर वो अहम कागजात ढूंढने लगता है। थोड़ी देर बाद उसे कागजात मिल जाते हैं। फिर वो आहिस्ता से कहता है, एक दफ़ा ये कागजात हलाकू खान तक पहुंच जाए, फिर बरके खान, अर्तुगरुल और पूरे आलम इस्लाम का खात्मा हो जाएगा। इसके बाद वो कागजात उठाकर बाहर निकल जाता है। दूसरी तरफ अर्तुगरुल सरदार और उनके साथी अरिक बुका की तलाश में थे। फिर बमसी कहता है, भाई हम निशानों के पीछे यहाँ आए हैं लेकिन ये अचानक गायब हो गए हैं। अर्तुगरुल सरदार कहते हैं, वो निशान छुपाने में माहिर है। इतने में बरके खान का आदमी कहता है, हम इस जगह को अच्छी तरीके से जानते हैं अर्तुगरुल सरदार, दोबारा निशान ढूंढने में काफ़ी वक्त लग सकता है। ये सुनकर अर्तुगरुल सरदार कहते हैं, तो आप लोग तलाश जारी रखें, मैं और मेरे सिपाही वापस बरके खान की तरफ जा रहे हैं। ये कहकर अर्तुगरुल सरदार और उनके साथी रवाना हो जाते हैं। ये कहना चाह रहे हैं, जवाब दीजिए मुझे। ये सुनकर जिरगे वाला आदमी कहता है, बिल्कुल किया था हायमा खानम, बिल्कुल किया था, लेकिन हमें फिर भी बहुत तशवीश है हायमा खानम। अगर बानो जुजिक ना मिल सकी तो उनका क्या होगा? वो अर्ताहुल साहब का ख़ास जंगजू है। हमें खदशा है कहीं उसके साथ कुछ बुरा ना हो जाए। एक और जिरगे का आदमी बोल पड़ता है और कहता है, अर्ताहुल सरदार आखिर करना क्या चाहते हैं हायमा खानम? एक और जिरगे का आदमी कहता है कि हम सरदार अर्ताहुल की बहुत इज़्ज़त करते हैं, लेकिन बहार का मौसम आ चुका है, अब हम क्या करेंगे? दूसरा आदमी कहता है, बहुत मुश्किल सूरत हाल है, मुस्तकबिल आखिर क्या होगा हमारे कबीले का? आयमा खातून कहती हैं, जब कुंदोक तो आ जाएगा तो मैं उससे इस बारे में तफसील से बात करूँगी। ये सुनकर जिरगे वाले आदमी कहते हैं, हमें इजाज़त दीजिए हायमा खानम, हमें इजाज़त दीजिए। फिर हायमा खातून कहती हैं, इजाज़त है। फिर जिरगे वाले लोग उठकर बाहर निकल जाते हैं। इतने में अब्दुर्रहमान अंदर आता है और कहता है, गुमश्तकिन साहब आपसे मिलना चाहते हैं हायमा खानम। हायमा खातून कहती हैं, उसे अंदर भेज दो। इसके बाद गुमश्तकिन अंदर दाखिल हो जाता है। फिर गुमश्तकिन कहता है, अमीर सादुद्दीन ने सारे तुर्क कबाइल को एक अहम मसले पर बात करने के लिए एक मेहमान खाने में बुलाया है हायमा खानम। हायमा खातून कोई जवाब नहीं देती। गुमश्तकिन कहता है, अगर आप मुझे जवाब नहीं देना चाहती हैं तो मैं इजाज़त चाहता हूँ, मेरा इंतज़ार कर रहे हैं अमीर सादुद्दीन। हायमा खातून कहती हैं, काई कबीला इस दावत में ज़रूर शिरकत करेगा। ये सुनकर गुमश्तकिन वहाँ से चला जाता है और हायमा खातून भी कुछ सोचने लगती हैं। दूसरी तरफ जंगल में कुछ सिपाही जा रहे थे। इतने में उन्हें वो निशान मिल जाता है जो दुआन ने उनके लिए छोड़ा था।
پھر وہ آدمی کہتا ہے وہ ہم سے قریب ہیں، وہ اس طرف گئے ہیں۔ پھر وہ لوگ فوراً اس طرف اپنے گھوڑے دوڑا دیتے ہیں، اور دوان بھی ایک جگہ جنگل میں موجود تھا اور لکڑیاں اکٹھی کر رہا تھا اور اپنے آپ سے کہہ رہا تھا، آ جاؤ جس کو بھی چلنا ہے ہمارے ساتھ۔ وہ ایک گانا گا رہا ہوتا ہے اور وہ کہہ رہا ہوتا ہے، ہمت والے چلیں گے ہمارے ساتھ، بزدلوں کی نہیں ہے کوئی جگہ ہمارے پاس۔ اتنے میں سپاہی آ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں، او اچھا دوان، تم آج کل ادھر رہ رہے ہو۔ یہ دیکھ کر دوان وہاں سے بھاگنے لگتا ہے، اور دوسری طرف بانو نکل پڑی تھی اور وہ تیزی سے اپنا گھوڑا دوڑا رہی تھی۔ کچھ سپاہی بھی بانو کے پیچھے تھے، جس میں دمڑل بھی شامل تھا، اور دوسری طرف دوان بھاگ رہا تھا اور کچھ سپاہی مسلسل اس کا پیچھا کر رہے ہوتے ہیں۔ ادھر بانو جنگل میں پہنچ جاتی ہے اور اپنے گھوڑے سے اتر کر گھوڑے کو ایک طرف دوڑا دیتی ہے اور خود دوسری طرف نکل پڑتی ہے، تاکہ کسی کو پتہ نہ چل سکے کہ وہ کہاں گئی۔ دوسری طرف دوان بھاگ رہا تھا، لیکن چاروں طرف سے اسے سپاہی گھیر لیتے ہیں۔ دوان اپنے ہتھیار ڈال دیتا ہے اور وہ دوان کو گرفتار کر لیتے ہیں۔ پھر سپاہی کہتا ہے، بتاؤ بانو کہاں ہے؟ دوان کہتا ہے، بانو قاتل نہیں ہے۔ سپاہی کہتا ہے، کہاں ہے وہ؟ یہ سن کر دوان کہتا ہے، اس نے قاتلوں کا ساتھ دینے کے بجائے حق کا ساتھ دیا ہے۔ پھر دوان کہتا ہے، کندوگدو بھائی کہاں ہیں؟ یہ سنتے ہی سپاہی کہتا ہے، کیا وہ تمہیں بچا لیں گے؟ یہ سن کر دوان جو ہوتا ہے وہ آگے سے کوئی جواب نہیں دیتا۔ دوسری طرف بانو ایک جگہ رکی ہوئی تھی، اتنے میں ایک سپاہی اس کے سامنے آ جاتا ہے۔ بانو اپنی تلوار نکال لیتی ہے، پھر وہ اپنی تلوار پھینک دیتی ہے اور وہ سپاہی بانو کی گردن پر تلوار رکھ دیتا ہے، تو بانو جھٹ سے اس کے اوپر حملہ کر دیتی ہے اور اپنا خنجر نکال لیتی ہے۔ پھر اسے وہ لاتوں اور بھوسے مار کر زخمی کر کر زمین پر گرا دیتی ہے، اور پھر اپنی تلوار اٹھا کر وہاں سے بھاگنے لگتی ہے۔ وہ سپاہی کہتا ہے، سپاہیوں بانو ججک اس طرف ہے، لیکن بانو وہاں سے نکل گئی تھی۔ دوسری طرف دوان کو سپاہیوں نے گرفتار کر لیا تھا۔ اتنے میں سپاہی پوچھتا ہے، ارطغرل کا اس معاملے سے کیا تعلق ہے؟ دوان کہتا ہے، ارطغرل بھائی کا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ سب میں نے اس لیے کیا تاکہ میں ظالموں کو بانو جگ سے بچا سکوں۔ اس کے بعد وہ دوان کو ایک زوردار مکہ مار دیتا ہے۔ دوان سپاہی جو ہوتا ہے وہ نیچے گر جاتا ہے اور وہ بہت غصے میں آ گیا تھا، لیکن وہ پھر بھی کچھ نہیں کہتا، کیونکہ ارطغرل نے دوان کو صبر سے رہنے کا مشورہ دیا تھا تاکہ ان کو دوان کے اوپر شک نہ ہو سکے۔ اور دوسری طرف جو ہے جنگل میں بانو ججک مسلسل بھاگ رہی تھی اور دمڑل جو ہے وہ اس کا پیچھا کر رہا تھا۔ اتنے میں دمڑل جو ہوتا ہے وہ اپنا تیر نکال لیتا ہے اور تیر کمان سے بانو کا نشانہ لینے لگتا ہے اور تیر چلا دیتا ہے جو بانو ججک کے لگتا ہے۔ بانو نیچے گر جاتی ہے، لیکن وہ ہمت کر کر پھر دوبارہ بھاگنے لگتی ہے۔ دمڑل بھی اس کا پیچھا کرنے لگتا ہے، اور دوسری طرف دوان کو سپاہیوں نے گرفتار کر لیا تھا اور ارطغرل صاحب چھپ کر یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ پھر ارطغرل کہتا ہے، ایسی کوئی فتح نہیں ہے جس میں آپ کو محنت نہ کرنی پڑے اور غلط کام کی انسان کو قیمت چکانی پڑتی ہے۔ یہ کہہ کر ارطغرل بھی نکل پڑتا ہے۔ دوسری طرف جنگل میں بانو بھاگ رہی تھی،
اتنے میں وہ اپنے گھوڑے کے پاس پہنچ جاتی ہے۔ پھر بانو ججک اپنے گھوڑے پر سوار ہو جاتی ہے اور اپنے گھوڑے کو دوڑا دیتی ہے۔ دمڑو اس کا پیچھا کرنے لگتا ہے لیکن وہ وہاں سے چلی جاتی ہے۔ یہ دیکھ کر دمڑو تھوڑے غصے میں آ گیا تھا لیکن اسے واپس مڑنا پڑتا ہے۔ دوسری طرف گمستکن سعد الدین کے پاس مہمان خانے میں پہنچ چکا تھا۔ پھر گمستکن کے سامنے سعد الدین سپاہی کو ایک مکتوب دیتا ہے اور کہتا ہے یہ تم نے چھاٹی کے وزیر تک پہنچانا ہے۔ سپاہی کہتا ہے جیسے آپ کا حکم وزیر، وہ چلا جاتا ہے۔ پھر سعد الدین کہتا ہے تو کرکر صاحب اللہ کو پیارے ہو گئے اور دودھکا قبیلے کی سرداری تودکن نے سنبھال لی، اور میری بہن آیت اللہ گمستکن کہتا ہے وہ اس کے اوطاق میں موجود ہے کیونکہ وہ اس کی باپ کی بیوہ ہے۔ یہ سنتے ہی سعد الدین کہتا ہے تودکن کے اوطاق میں تم نے خوب قبضہ کیا رکھا ہے۔ پھر سعد الدین کہتا ہے کیا تمہیں یقین ہے کہ جب تم حاکم اعلیٰ بن جاؤ گے تو وہ تمہاری اطاعت کرے گا؟ گمستکن کہتا ہے نہ صرف وہ میری اطاعت کرے گا بلکہ وہ میرے حکم پر چلے گا۔ سعد الدین کہتا ہے اور اگر وہ اپنے باپ کی طرح تمہارے مد مقابل آ گیا اور وہ بھی سردار اعلیٰ بننے کے مقابلے میں آ گیا تو تم کیا کرو گے؟ گمستکن کہتا ہے تو پھر اس کو بھی اس کے باپ کی طرح راستے سے ہٹا دیا جائے گا امیر سعد الدین۔ سعد الدین پوچھتا ہے اور تم کندوگدو کا کیا کرو گے؟ یہ سن کر گمستکن کہتا ہے وہ کندوگدو جو ہے اس کی شادی میری بیٹی سے ہو جائے گی، وہ میرے ساتھ ہے، اس کی گرفت مضبوط ہے، آپ فکر مت کریں امیر سعد الدین، اس کا پٹا میرے ہاتھ میں ہے۔ یہ سنتے ہی سعد الدین کہتا ہے اعلیٰ تم نے بہت اچھے کام کیے ہیں اور تم میری ہی وجہ سے یہاں تک پہنچے ہو اور تم اب سیاست کرنا بھی سیکھ گئے ہو۔ گمستکن کہتا ہے یہ سیاست میں نے آپ ہی کی وجہ سے سیکھی ہے گمستکن صاحب۔ سعد الدین کہتا ہے اب مزید بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہیں نیا سردار اعلیٰ مقرر کر دوں گا آج سارے ترک سرداروں کے سامنے، کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا تمہارے لیے؟ گمستکن کہتا ہے آپ کے رہتے ہوئے کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے کیا؟ سعد الدین کہتا ہے اب جا کر تم آرام کرو، تمہارے خواب کی تعبیر تمہیں ملنے والی ہے۔ یہ کہہ کر وہ اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھاتا ہے۔ گمستکن اس کا ہاتھ چومتا ہے اور کہتا ہے بہت شکریہ امیر سعد الدین، پھر وہ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف جنگل میں گونجا گل کچھ جڑی بوٹیاں اکٹھی کرنے کے لیے آئی ہوئی تھی اور اسے حکیم آرتک نے ایسا کرنے کے لیے کہا تھا۔ اتنے میں وہ دیکھتی ہے کہ سلجان وہاں پر آ گئی ہے۔ اسے دیکھ کر گونجا گل کافی حیران ہوتی ہے کہ یہ یہاں پر کیا کر رہی ہے، اور گونجا گل چھپ کر اسے دیکھنے لگتی ہے، اور سلجان کو پتہ چل جاتا ہے کہ گونجا گل آ گئی ہے۔ وہ مسکراتی ہے اور آگے بڑھ جاتی ہے، اور گونجا گل سلجان کے پیچھے چھپ چھپ کر آگے بڑھ رہی تھی، اور وہ حیران تھی کہ یہ اس وقت کالے پتھر والوں کی جگہ پر کیا کر رہی ہے۔ اتنے میں سلجان ایک درخت کے پاس پہنچ کر رک جاتی ہے اور ادھر ادھر دیکھنے لگتی ہے اور کہتی ہے یار یہ بانو ججک کہاں رہ گئی ہے، کہاں ہو تم بانو؟ پھر گونجا گل کہتی ہے تم کیا گل کھلانے جا رہی ہو؟
سلجان خاتون۔ اتنے میں بانو وہاں آ جاتی ہے جو تیر لگنے کی وجہ سے زخمی تھی۔ پھر سلجان کہتی ہے یا اللہ یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، ہماری مدد فرمائیے۔ پھر وہ کہتی ہے بانو ججک۔ پھر وہ بانو ججک کو گھوڑے سے نیچے اتار لیتی ہے۔ پھر سلجان پوچھتی ہے بانو تم ٹھیک تو ہو نا؟ یہ سنتے ہی بانو کہتی ہے کندوکتو بھائی اور ان کے سپاہیوں سے میرا سامنا ہو گیا تھا۔ سلجان کہتی ہے اللہ رحم کرے، یہ کیا ہو گیا ہے؟ یہ سنتے ہی وہ بانو کہتی ہے آپ میرا تیر نکال دیجئے، مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ پھر کہتی ہے وہ آپ فکر مت کریں، میری تکلیف کی پرواہ مت کیجیے گا، ایک بار میں ہی جھٹکے سے تیر نکال لیے گا۔ پھر وہ سلجان اس کے منہ میں خنجر ڈالتی ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر تیر توڑنے لگتی ہے۔ بانو ججک چیخنے لگتی ہے لیکن اس کا تیر نکال لیتی ہے اور پھر اس کے کپڑا باندھنے لگتی ہے۔ پھر بانو آہستہ سے پوچھتی ہے کیا گونجا گل آ گئی ہے؟ سلجان کہتی ہے ہاں وہ آ گئی ہے۔ پھر اب وہ بانو بولتی ہے آیتولن اس بار بچ نہیں پائے گی سلجان خاتون، دولو خاتون کی موت کا ثبوت میرے ہاتھ لگ چکا ہے۔ یہ سن کر گونجا گل حیران ہو جاتی ہے کہ کون سا ثبوت اس کے ہاتھ لگ گیا ہے۔ پھر بانو کہتی ہے اس بار میں اسے سزا دلواؤں گی قبیلے کے سامنے، میں سب کے سامنے اسے بے نقاب کر دوں گی۔ پھر بانو کہتی ہے کل سورج غروب ہونے سے پہلے میں یہاں آ جاؤں گی اور یہ ثبوت میں آپ کے حوالے کر دوں گی، اور اس ثبوت کو جرگے میں پیش کرنے کے بعد آیتولن نامی بلا کا اختتام ہو جائے گا اور وہ کسی کو بھی منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گی سلجان خاتون، وہ بچ نہیں پائے گی۔ آپ میرے بارے میں پریشان مت ہوں اور کسی کو بھی اس بارے میں مت بتائیے گا، اس پورے قبیلے میں صرف آپ پر بھروسہ کرتی ہوں۔ سلجان کہتی ہے اللہ تمہاری مدد کرے میری بہن۔ یہ کہہ کر بانو کھڑی ہو جاتی ہے۔ سگرتکن بھی ادھر ہی موجود تھا اور ان کی حفاظت کرنے کے لیے آیا تھا۔ پھر بانو ججک اپنے گھوڑے پر سوار ہو جاتی ہے اور سلجان اسے خدا حافظ کہتی ہے اور کہتی ہے اپنا خیال رکھنا۔ پھر بانو اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر آگے بڑھ جاتی ہے اور سلجان بھی تیر اٹھا کر وہاں سے نکل پڑی تھی اور گونجا گل بھی پریشان ہو گئی تھی اور مسلسل بھاگ رہی تھی، اور بھاگتے بھاگتے وہ ایک جگہ گر بھی جاتی ہے۔ پھر وہ دوبارہ آگے بڑھنے لگتی ہے اور سگرتکن گونجا گل کا پیچھا کرنے لگتا ہے، لیکن پھر وہ دیکھتا ہے کہ وہ چلی گئی ہے۔ پھر وہ سلجان کو بتاتا ہے کہ گونجا گل چلی گئی ہے اور کہتا ہے اب انہیں کوئی نہیں بچا سکتا ہے، جتنا یہ اب خود کو بچانے کی کوشش کریں گے یہ اتنا ہی دلدل میں پھنستے چلے جائیں گے، بہت جلد ان مکاروں کی گردنیں انصاف کے شکنجے میں پھنس جائیں گی۔ پھر سلجان اور سگرتکن وہاں سے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ دوسری طرف مہمان خانے میں سعد الدین کچھ کام کر رہا تھا۔ اتنے میں ایک سپاہی آ کر کہتا ہے شیخ کرمانی آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ یہ سن کر سعد الدین کچھ غصے میں آ جاتا ہے اور پھر کہتا ہے بلاؤ ان کو۔ سپاہی باہر چلے جاتا ہے۔ پھر شیخ کرمانی اندر آتا ہے اور کہتا ہے السلام علیکم۔ سعد الدین کہتا ہے وعلیکم السلام، مجھے آپ سے ملنے کی توقع نہیں تھی شیخ کرمانی،
شیخ کرمانی کہتے ہیں لیکن میں ہمیشہ آپ کے لیے دعا گو رہتا ہوں۔ سعد الدین کہتا ہے یہ میری خوش نصیبی ہے، آپ تشریف رکھیے۔ پھر وہ بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے ہم دشمنوں کے لیے بھی دعا گو رہتے ہیں جیسے ہم اپنے دوستوں کے لیے دعا گو رہتے ہیں امیر سعد الدین۔ یہ سنتے ہی سعد الدین مسکرانے لگتا ہے۔ سعد الدین کہتا ہے ہم تو دشمنوں کے لیے کبھی بھی دعا نہیں کرتے ہیں۔ یہ سن کر شیخ کرمانی کہتے ہیں ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں ظالموں سے محفوظ رکھے اور ان کے ظلم سے ہمیں محفوظ رکھے۔ یہ سن کر سعد الدین پوچھتا ہے آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ اسی طریقے سے انسان اللہ کے راستے پر چل سکتا ہے اور شیطان کی بات نہیں مانتا ہے۔ اور زیادہ دعا شیخ کرمانی کہتے ہیں میں ان کے لیے کرتا ہوں جو ہمارے جوانوں کو مارتے ہیں، کیونکہ ان کی وجہ سے ہمارے جوانوں کا جوش اور ولولہ اور بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اتنے میں وہ کہتا ہے میں یہاں کائی قبیلے کے ساتھ نوروز کا تہوار منانے کے لیے آیا تھا، میں نے سوچا کہ میں تم سے بھی ملتا چلوں۔ سعد الدین کہتا ہے کائی قبیلہ؟ یہ سن کر شیخ کرمانی کہتے ہیں ظالموں سے محفوظ رکھنے والا ارطغرل صاحب نے ہمیں بچایا تھا اور ہم ان کے لیے نیک خواہشات لے کر آئے ہیں۔ پھر وہ سعد الدین کو سلام کر کر وہاں سے باہر نکل جاتے ہیں اور سعد الدین غصے سے اپنا خنجر میز پر گاڑ دیتا ہے۔ اس کے بعد کائی قبیلے کا منظر سامنے آ جاتا ہے۔ گونجا گل بھاگتے ہوئے مرکزی خیمے میں گھس جاتی ہے اور بھاگتے ہوئے آ کر وہ آیت الن کے پاس بیٹھ جاتی ہے۔ یہ دیکھتے ہی آیت الن کہتی ہے گونجا گل گونجا گل۔ یہ سنتے ہی آیت الن کہتی ہے کیا ہوا ہے؟ سلجان کے بارے میں بتاتی ہے گونجا گل اور کہتی ہے سلجان نے بانو سے ملاقات کی تھی۔ آیت الن کہتی ہے یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ یہ سنتے ہی گونجا گل کہتی ہے میں کالے پتھروں کے پاس جڑی بوٹیاں جمع کر رہی تھی اور وہاں مجھے سلجان نظر آئی اور میں نے پھر اس کا تعاقب کیا اور پھر بانو ججک بھی وہاں آ گئی، وہ زخمی تھی۔ یہ سنتے ہی آیت الن کہتی ہے وہ زخمی تھی؟ یہ سنتے ہی بانو کہتی ہے ہاں، اس کو لگتا ہے سپاہیوں نے پکڑنے کے لیے زخمی کر دیا تھا، لیکن بانو پھر بھی وہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو گئی۔ پھر وہ کہتی ہے وہ دونوں باتیں کر رہی تھیں۔ آیت الن کہتی ہے کیا باتیں کر رہی تھیں وہ؟ یہ سنتے ہی گونجا گل بتاتی ہے کہ دولو خاتون کے موت کا ثبوت ان کے ہاتھوں لگ چکا ہے۔ یہ سنتے ہی آیت الن کہتی ہے یہ ممکن نہیں ہے۔ گونجا گل کہتی ہے کل سورج غروب ہونے سے پہلے وہ دوبارہ اس جگہ پر ملے گی اور وہ ثبوت سلجان کے حوالے کر دے گی اور اس کے بعد سب ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہم کیا کریں گے پھپھی جان، کیا کریں گے؟ آیت الن کہتی ہے میں سپاہیوں کو بھیج کے ان دونوں کو مروا دیتی ہوں۔ گونجا گل کہتی ہے یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ اگر وہ ثبوت سپاہیوں کے ہاتھ لگ گیا تو آپ جانتی نہیں کہ کیا ہوگا۔ پھر آیت الن کہتی ہے تو پھر میں خود جاؤں گی وہاں، بانو جدک زخمی ہے، ایسی صورتحال میں مجھے اس کو مارنا اور بھی زیادہ آسان ہو جائے گا اور تبھی ہم سکون کا سانس لے سکیں گے اور ہم سلجان پر قتل کرنے کا الزام لگا دیں گے۔ پھر گونجا گل کہتی ہے اور اگر وہ دوان وہاں آ گیا تو پھر آپ اس سے کیسے مقابلہ کریں گی؟
یہ سنتے ہی آیتولن سوچ میں پڑ جاتی ہے۔ اتنے میں قبیلے کا ڈھول بجنے لگتا ہے۔ آیتولن بھی حیران ہو جاتی ہے اور سب لوگ جمع ہونے لگتے ہیں۔ قایا سپاہی اندر جا کر بتاتا ہے کہ سپاہی آ رہے ہیں، وہ دوان کو گرفتار کر کر لا رہے ہیں۔ یہ سنتے ہی گونجا گل اور آیتولن خوش ہو جاتی ہیں۔ پھر آیتولن کہتی ہے وہ دونوں عورتیں انجام کو اب شاید میرے ہی ہاتھوں پہنچیں گی۔ اتنے میں دوان کو تودیکن کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ تودیکن کہتا ہے بانو ججے کہاں ہے؟ کندوگتو کہتا ہے اسے ہم نہیں تلاش کر پائے اور اسے دمرل کی نگرانی میں کچھ سپاہی تلاش کر رہے ہیں، وہ اسے ڈھونڈ لیں گے جلد ہی۔ تودیکن کہتا ہے دوان کیوں تم نے بانو ججے کی بھاگنے میں اس کی مدد کی؟ کیا یہ ارطغرل نے تم سے کرنے کے لیے کہا تھا؟ یہ سنتے ہی دوان کہتا ہے تودیکن بھائی، یہ سب کچھ میں نے اپنی محبت کی خاطر کیا ہے، لیکن اگر مجھے بانو ججے کے قاتل ہونے کا امید ہوتا تو میں اسے اپنی محبت کو بھاڑ میں ڈال کر اسے خود آپ کے پاس لے کر آ جاتا۔ اتنے میں دمرل آ جاتا ہے اور کہتا ہے میں نے بانو کو ڈھونڈ لیا تھا بھائی، میں اسے تیر مارنے میں کامیاب ہو گیا تھا، لیکن پھر وہ وہاں سے فرار ہو گئی، وہ زیادہ دور نہیں جا سکتی ہے۔ یہ سنتے ہی دوان کہتا ہے بانو ججے چھوڑ دو مجھے۔ پھر دمرل کہتا ہے اب کیا کرنا ہے؟ تودیکن کہتا ہے مزید سپاہی اس کے پیچھے بھیجو، اسے ڈھونڈے بغیر واپس مت آنا۔ یہ سنتے ہی دوان کہتا ہے تم لوگ کتنے ظالم ہو، مجھے پورا یقین ہے کہ وہ بے قصور ہے۔ یہ سنتے ہی تودیکن کہتا ہے جب دوان اقرار جرم کر ہی چکا ہے تو اس کی سزا کا فیصلہ حائمہ پھوپھی کریں گی، یہ ان کی خواہش ہے اور میں ان کی خواہش کا احترام کرتا ہوں، لیکن اس بار اسے قید خانے میں نہیں ڈالیے گا بھائی، اس کو اس بار ایک پول کے ساتھ باندھ دیں اور دو درگا کے سپاہی اس کی حفاظت پر مامور ہوں گے۔ پھر تودیکن کہتا ہے کوئی بھی اس کے پاس نہ جانے پائے، امیر سعد الدین کی دعوت کے بعد میں حائمہ پھوپھی کا انصاف دیکھوں گا۔ کندوگتو کہتا ہے کس دعوت کی بات کر رہے ہو تم تودیکن؟ تودیکن کہتا ہے امیر سعد الدین نے سارے ترک قبائل کے سرداران کو دعوت پر مدعو کیا ہے۔ پھر کندوگتو کہتا ہے بتاؤ دوان تم نے یہ سب کچھ کیوں کیا؟ دوان کہتا ہے ججی خاتون بے قصور ہے بھائی، آپ لوگوں کو سچ نظر نہیں آتا ہے۔ پھر کندوگتو اپنے سپاہیوں کو حکم دیتا ہے کہ اسے لے جاؤ اور باندھ دو۔ اتنے میں ارطغرل بھی قبیلے میں آ گیا تھا اور وہ اپنا گھوڑا ایک طرف دوڑا دیتا ہے اور دوان کو سپاہی ایک پول کے ساتھ باندھ دیتے ہیں۔ اس کے بعد ارطغرل مرکزی خیمے میں پہنچ جاتا ہے اور کہتا ہے کیا خبر ہے سرجان خاتون؟ سرجان کہتی ہے گونجا گل نے ہماری گفتگو کو مکمل سنا ہے بھائی۔ سگرتکن کہتا ہے جس طرح میں نے اسے بھاگتے ہوئے دیکھا وہ خوف زدہ لگ رہی تھی، ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے ارطغرل، لیکن ایک اور مسئلہ بھی ہے، مسلسل بھاگ رہی تھی اور بھاگتے بھاگتے وہ ایک جگہ گر بھی جاتی ہے، پھر وہ دوبارہ آگے بڑھنے لگتی ہے اور سگرتکن گونجا گل کا پیچھا کرنے لگتا ہے، لیکن پھر وہ دیکھتا ہے کہ وہ چلی گئی ہے۔ پھر وہ سرجان کو بتاتا ہے کہ گونجا گل چلی گئی ہے اور کہتا ہے اب انہیں کوئی نہیں بچا سکتا ہے، جتنا یہ اب خود کو بچانے کی کوشش کریں گے یہ اتنا ہی دلدل میں پھنستے چلے جائیں گے، بہت جلد ان مکاروں کی گردنیں انصاف کے شکنجے میں پھنس جائیں گی۔ پھر سرجان اور
سگرتکن وہاں سے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ دوسری طرف مہمان خانے میں سعد الدین کچھ کام کر رہا تھا۔ اتنے میں ایک سپاہی آ کر کہتا ہے شیخ کرمانی آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ یہ سن کر سعد الدین کچھ غصے میں آ جاتا ہے اور پھر کہتا ہے بلاؤ ان کو۔ سپاہی باہر چلے جاتا ہے۔ پھر شیخ کرمانی اندر آتا ہے اور کہتا ہے السلام علیکم۔ سعد الدین کہتا ہے وعلیکم السلام، مجھے آپ سے ملنے کی توقع نہیں تھی شیخ کرمانی۔ شیخ کرمانی کہتے ہیں لیکن میں ہمیشہ آپ کے لیے دعا گو رہتا ہوں۔ سعد الدین کہتا ہے یہ میری خوش نصیبی ہے، آپ تشریف رکھیے۔ پھر وہ بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے ہم دشمنوں کے لیے بھی دعا گو رہتے ہیں جیسے ہم اپنے دوستوں کے لیے دعا گو رہتے ہیں امیر سعد الدین۔ یہ سنتے ہی سعد الدین مسکرانے لگتا ہے۔ سعد الدین کہتا ہے ہم تو دشمنوں کے لیے کبھی بھی دعا نہیں کرتے ہیں۔ یہ سن کر شیخ کرمانی کہتے ہیں ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں ظالموں سے محفوظ رکھے اور ان کے ظلم سے ہمیں محفوظ رکھے۔ یہ سن کر سعد الدین پوچھتا ہے آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ اسی طریقے سے انسان اللہ کے راستے پر چل سکتا ہے اور شیطان کی بات نہیں مانتا ہے۔ اور زیادہ دعا شیخ کرمانی کہتے ہیں میں ان کے لیے کرتا ہوں جو ہمارے جوانوں کو مارتے ہیں، کیونکہ ان کی وجہ سے ہمارے جوانوں کا جوش اور ولولہ اور بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اتنے میں وہ کہتا ہے میں یہاں کائی قبیلے کے ساتھ نوروز کا تہوار منانے کے لیے آیا تھا، میں نے سوچا کہ میں تم سے بھی ملتا چلوں۔ سعد الدین کہتا ہے کائی قبیلہ؟ یہ سن کر شیخ کرمانی کہتے ہیں ظالموں سے محفوظ رکھنے والا ارطغرل صاحب نے ہمیں بچایا تھا اور ہم ان کے لیے نیک خواہشات لے کر آئے ہیں۔ پھر وہ سعد الدین کو سلام کر کر وہاں سے باہر نکل جاتے ہیں اور سعد الدین غصے سے اپنا خنجر میز پر گاڑ دیتا ہے۔ اس کے بعد کائی قبیلے کا منظر سامنے آ جاتا ہے۔ گونجا گل بھاگتے ہوئے مرکزی خیمے میں گھس جاتی ہے اور بھاگتے ہوئے آ کر وہ آیت الن کے پاس بیٹھ جاتی ہے۔ یہ دیکھتے ہی آیت الن کہتی ہے گونجا گل گونجا گل۔ یہ سنتے ہی آیت الن کہتی ہے کیا ہوا ہے؟ سلجان کے بارے میں بتاتی ہے گونجا گل اور کہتی ہے سلجان نے بانو سے ملاقات کی تھی۔ آیت الن کہتی ہے یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ یہ سنتے ہی گونجا گل کہتی ہے میں کالے پتھروں کے پاس جڑی بوٹیاں جمع کر رہی تھی اور وہاں مجھے سلجان نظر آئی اور میں نے پھر اس کا تعاقب کیا اور پھر بانو ججک بھی وہاں آ گئی، وہ زخمی تھی۔ یہ سنتے ہی آیت الن کہتی ہے وہ زخمی تھی؟ یہ سنتے ہی بانو کہتی ہے ہاں، اس کو لگتا ہے سپاہیوں نے پکڑنے کے لیے زخمی کر دیا تھا، لیکن بانو پھر بھی وہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو گئی۔ پھر وہ کہتی ہے وہ دونوں باتیں کر رہی تھیں۔ آیت الن کہتی ہے کیا باتیں کر رہی تھیں وہ؟ یہ سنتے ہی گونجا گل بتاتی ہے کہ دودو خاتون کے موت کا ثبوت ان کے ہاتھوں لگ چکا ہے۔ یہ سنتے ہی آیت الن کہتی ہے یہ ممکن نہیں ہے۔ گونجا گل کہتی ہے کل سورج غروب ہونے سے پہلے وہ دوبارہ اس جگہ پر ملے گی اور وہ ثبوت سلجان کے حوالے کر دے گی اور اس کے بعد سب ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہم کیا کریں گے پپی جان، کیا کریں گے؟ آیت الن کہتی ہے میں سپاہیوں کو بھیج کے ان دونوں کو مروا دیتی ہوں۔ گونجا گل کہتی ہے یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟
اگر وہ ثبوت سپاہیوں کے ہاتھ لگ گیا تو آپ جانتی نہیں کہ کیا ہوگا۔ پھر آیت الن کہتی ہے تو پھر میں خود جاؤں گی وہاں۔ بانو جدک زخمی ہے، ایسی صورتحال میں مجھے اس کو مارنا اور بھی زیادہ آسان ہو جائے گا، اور تب ہی ہم سکون کا سانس لے سکیں گے، اور ہم سلجان پر قتل کرنے کا الزام لگا دیں گے۔ پھر گونجا گل کہتی ہے اور اگر وہ دوان وہاں آ گیا تو پھر آپ اس سے کیسے مقابلہ کریں گی؟ یہ سنتے ہی آیت الن سوچ میں پڑ جاتی ہے۔ اتنے میں قبیلے کا ڈھول بجنے لگتا ہے۔ آیت الن بھی حیران ہو جاتی ہے اور سب لوگ جمع ہونے لگتے ہیں۔ قیا سپاہی اندر جا کر بتاتا ہے کہ سپاہی آ رہے ہیں، وہ دوان کو گرفتار کر لا رہے ہیں۔ یہ سنتے ہی گونجا گل اور آیت الن خوش ہو جاتی ہیں۔ پھر آیت الن کہتی ہے وہ دونوں عورتیں انجام کو اب شاید میرے ہی ہاتھوں پہنچیں گی۔ اتنے میں دوان کو تودیکن کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ تودیکن کہتا ہے بانو ججے کہاں ہے؟ کندوگتو کہتا ہے اسے ہم نہیں تلاش کر پائے اور اسے دمرل کی نگرانی میں کچھ سپاہی تلاش کر رہے ہیں، وہ اسے ڈھونڈ لیں گے جلد ہی۔ تودیکن کہتا ہے دوان کیوں تم نے بانو ججے کی بھاگنے میں اس کی مدد کی؟ کیا یہ ارطغرل نے تم سے کرنے کے لیے کہا تھا؟ یہ سنتے ہی دوان کہتا ہے تودیکن بھائی یہ سب کچھ میں نے اپنی محبت کی خاطر کیا ہے، لیکن اگر مجھے بانو ججے کے قاتل ہونے کا امید ہوتا تو میں اسے اپنی محبت کو بھاڑ میں ڈال کر اسے خود آپ کے پاس لے کر آ جاتا۔ اتنے میں دمرل آ جاتا ہے اور کہتا ہے میں نے بانو کو ڈھونڈ لیا تھا بھائی، میں اسے تیر مارنے میں کامیاب ہو گیا تھا، لیکن پھر وہ وہاں سے فرار ہو گئی، وہ زیادہ دور نہیں جا سکتی ہے۔ یہ سنتے ہی دوان کہتا ہے بانو ججے چھوڑ دو مجھے۔ پھر دمرل کہتا ہے اب کیا کرنا ہے؟ تودیکن کہتا ہے مزید سپاہی اس کے پیچھے بھیجو، اسے ڈھونڈے بغیر واپس مت آنا۔ یہ سنتے ہی دوان کہتا ہے تم لوگ کتنے ظالم ہو، مجھے پورا یقین ہے کہ وہ بے قصور ہے۔ یہ سنتے ہی تودیکن کہتا ہے جب دوان اقرار جرم کر ہی چکا ہے تو اس کی سزا کا فیصلہ حائمہ پھوپھی کریں گی، یہ ان کی خواہش ہے اور میں ان کی خواہش کا احترام کرتا ہوں، لیکن اس بار اسے قید خانے میں نہیں ڈالیے گا بھائی۔